डॉक्टर इरफान, आपने हमें ये बता दिया कि पेशाब में खून आना ब्लैडर कैंसर की सबसे बड़ी अलामत है, तो क्या आप जब अपने मरीज़ों को देखते हैं तो खून आने के अलावा कुछ और भी ऐसी अलामत हैं जिससे अंदाज़ा हो सके कि इसको मसाने का कैंसर है? जी बिल्कुल दुरुस्त। मैंने जिस तरह जिक्र किया था कि खून का पेशाब में आना एक कार्डिनल सिम्टम है, लेकिन हर मरीज में ज़रूरी नहीं कि पेशाब में खून आए। सही। कुछ मरीज़ों में ये भी हो सकता है कैंसर है, वो खून उसके पेशाब में अभी जाहिर ना हुआ हो, पेशाब के हवाले से कुछ और अलामत हो, या बहुत कम लोगों में एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है, अल्ट्रासाउंड किसी भी वजह से किया और मसाने में कुछ आपको स्वेलिंग या कोई रसौली या मैस नज़र आ जाए, तो उसको भी फिर हमें फर्दर डायग्नोज करना पड़ता है। इरफान, आप बुनियादी तौर पर ये समझें कि मसाने के दो अहम फंक्शन होते हैं। एक मसाने का फंक्शन होता है पेशाब को जमा करना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज फंक्शन। सही है। एक ब्लैडर का फंक्शन होता है पेशाब को बाहर निकालना, जिसको हम कहते हैं पेशाब की एक्सक्रीशन करना, वॉइडिंग करना। सही है। तो जब मसाने के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, से फॉर एग्जांपल मसाने का कैंसर होगा, तो ये मसाने के तमाम तर जो फंक्शंस हैं उनमें से कोई भी मुतासर हो सकता है। बिल्कुल सही है। जैसा कि पेशाब की बंदिश हो सकती है, पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकती है, मसाने में कैंसर की वजह से जो इरिटेशन प्रोड्यूस होती है, पेशाब का बार बार आना, जिसको हम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी कहते हैं, पेशाब का कंट्रोल में ना रहना, जिसको अर्जेंसी या अर्जेंट कॉन्टिनेंस कहते हैं। सही। तो ये सारे जो अलामत हैं ये मसाने के कैंसर में किसी न किसी दर्जे में जाहिर हो सकती हैं। डॉक्टर इरफान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी डिटेल में हमारे नाज़रीन को समझा रहे हैं। नाज़रीन इस ज़हन में रखिए, हमारा ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी ये वजह है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ब्लैडर कैंसर के बारे में या किसी भी कैंसर के बारे में, हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन उर्दू के अंदर बहुत कम मिलती है। और कई दफ़ा हम अपनी इग्नोरेंस की वजह से, इन्फॉर्मेशन सही ना होने की वजह से अपने इलाज को लेट कर देते हैं। मेरा ये मकसद था कि, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत सी अवेयरनेस की वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो हमने आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट यूरोलॉजिस्ट लाहौर के अंदर है, उनको चुना है। मकसद ये है कि वो अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगी कि ब्लैडर कैंसर को अच्छे तरीके से कैसे ट्रीट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान। आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं कि यहाँ पे हमें ये बताइए कि ब्लैडर कैंसर की जो वजूहात हैं वो क्या है। द काइंड, ये बहुत अहम है कि हो सकता है कि अगर वजह का पता हो तो इंसान बच सके। जी इरफान, वजूहात बताने से पहले मैं थोड़ा सा मेरे ज़हन में आ गया आपका जो पिछला सवाल था, इसकी अलामत। सही। उसमें एक बहुत अहम नुक्ता है जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ कि मसाने का कैंसर एक बढ़ती उम्र का कैंसर है। सही। और हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पे जो शहरों से दूर लोग रहते हैं, मर्द हज़रात जब वो 60, 70 या ख़ास तौर पर 80 की दिहाई में पहुंचते हैं, तो वो पेशाब की बहुत सी अलामत को उम्र का एक हिस्सा समझ के, एज रिलेटेड चेंजेस समझ के उनको इग्नोर कर देते हैं। सही कह रहे हैं। तो इस अमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप में किसी भी उम्र में कोई इस तरह की अलामत ज़ाहिर हुई हैं जो पहले नहीं थी, तो कम अज़ कम तशख़ीस के जो बुनियादी मराहिल हैं आप उनसे गुजर जाए। बिल्कुल सही है। तो ये तो पिछले सवाल के साथ था। अभी आपने जो डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बढ़ती उम्र के साथ किसी को पेशाब ही बार बार आ रहा है, बंदा कहते हैं मसाना कमजोर हो गया जी, अगर फर्क है किसी को खून आ गया है तो कहते कोई गल नहीं कि खैर है। इसमें अक्सर ये होता है कि गर्मी हो गई और लोग कुछ इस तरह के मशरूबात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि जी मसाने की गर्मी खत्म हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मसाने के कैंसर की वजह से जो खून आता है ना, कई दफा वो मुतवातर नहीं आता। सही। अब हुआ कि आपको खून आया
اس کے بعد کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کا وقفہ پڑ گیا, صحیح, اور اس کے بعد پھر خون آ گیا. بالکل صحیح. تو مریض آ کے بتاتا جی اس وقت تو مجھے مثانے میں یہ پرابلم ہوئی تھی تو میں نے یہ دوا استعمال کی تو وہ بند ہو گیا. بالکل صحیح. تو اب جب دوسری تیسری یا چوتھی دفعہ آیا ہے اب پریشان ہو گیا وہ, تو اب وہ کہتا ہے جی. یہیں سے میں اسی بات کو ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ ہمارے جو اسپیشلی گاؤں سائڈ کے لوگ ہیں, ایون شہروں میں بھی لوگ ہیں جی, ایون کہ مثانے کے جو پرابلمز ہیں یا یورولوجی کی جو پرابلم ہے وہ پریفر کرتے ہیں حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں, اور وہ ایسی دوائیاں بھی کئی دفعہ کھا لیتے ہیں, کوئی اسٹیرائڈ ہی کھا لیتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا اس سے بھی ان کا پرابلم بڑھ جاتا ہے. تو اگر ان کسی کو میرا خیال ہے کہ پیشاب میں خون آیا ہے یا کوئی اس کو ارجنسی ہو رہی ہے تو اس کو ایز ارلی ایز کسی اچھے یورولوجسٹ سے ملنا چاہیے. ڈاکٹر عرفان, آپ کی وضاحت کا بہت شکریہ کہ آپ نے علامات کو انتہائی ڈیٹیل سے ہمارے مریضوں کو بتا دی ہے. اب ہمیں جو آپ سے مین سوال تھا کہ اس کے مین کازز, مین وجوہات اور جو رسک فیکٹر ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ جی عرفان, اس کی جو پوری دنیا میں سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ سگریٹ سموکنگ ہے. اچھا, تمباکو نوشی. صحیح. اور اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے نمبر آف سگریٹ اسموکس اینڈ ایئرز آف سگریٹ اسموکڈ. اچھا, یعنی کہ آپ جتنے زیادہ سالوں سے سگریٹ پی رہے ہیں اور جتنے آپ زیادہ سگریٹ پی رہے ہیں اس کا اس سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. صحیح. اور ابھی جو خواتین کی تعداد اس کینسر میں بڑھ رہی ہے اس کی بھی میرے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے کچھ ڈیکیڈز پہلے عورتیں شاید اتنی اسموکنگ نہیں کرتی تھی, جو کہ جس کا اب رجحان بڑھ رہا ہے عورتوں میں. صحیح. تو اسی لیے عورتوں میں بھی اس کینسر کی شرح بڑھ رہی ہے. صحیح. تو اس کے علاوہ دوسری کچھ وجوہات ہیں جس میں اگر ہم بلیڈر میں کوئی ریڈیشن لگاتے ہیں, بلیڈر کے لیے نہ لگائیں, کسی اور آرگن کے لیے لگائیں جس کا افیکٹ بلیڈر میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پروسٹیٹ کینسر میں جو ریڈیشن لگائی جاتی ہیں اس کا مثانے پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا. پھر کچھ اس طرح کے کیمیاوی چیزیں ہیں جو کسی اور کینسر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اس کا مثانے پہ اثر ہو سکتا ہے. اچھا, جیسے دوائیاں کھاتے ہیں لوگ, کینسر ریلیٹڈ دوائیاں. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. پرانے زمانے میں, آج کل اس کا انسیڈنس بہت کم ہے کہ کچھ لوگ جو انڈسٹری میں کام کرتے تھے جس میں خاص طور پہ پینٹ, ربر یا لیدر کی انڈسٹری ہے, صحیح جی, اس میں ایڈیکویٹ حفاظتی تدابیر نہ ہونے کی وجہ سے ان کیمیکل کے ایکسپوجر سے مثانے کے کینسر بڑھتا تھا. لیکن اب یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر انڈسٹریز کیونکہ ریگولیٹڈ ہیں تو یہ کافی نچلی سطح پہ یہ وجہ چلی گئی. جو قصور میں ہے, گجرانوالہ میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, فیصل آباد میں, تو ابھی میرے خیال ہے ایسی انڈسٹریز ہیں. تو کیا آپ کا کوئی ایسا ہے کہ ایکسپیرینس کہ ان ایریا سے آپ کو زیادہ بلیڈر کینسر کے مریض ملتے ہیں؟ اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس طرح سے اسٹریٹیفائی کبھی دیکھا نہیں ہے. اچھا. لیکن یقیناً ان کیمیکلز کا, ہیئر ڈائی, پلاسٹکس, ربر, ان انڈسٹریز کا, کیونکہ ان کے جو کیمیکلز پیشاب میں ایکسکریٹ ہوتے ہیں ان کا ڈیفینیٹلی ایک رول ہے ان کازنگ بلیڈر کینسر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عرفان, یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اگر کسی فیملی میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو پوری فیملی پریشان ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, اور کینسر کیونکہ ایک بہت مزمن مرض ہے. تو کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو فیملی والے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے باپ کو, دادا کو, نانا کو یہ جو بلیڈر کینسر ہے, مثانے کا کینسر ہے, کہیں میرے بچوں میں نہ چلا جائے, کہیں مجھے نہ ہو جائے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, اس کے بڑا مختصر سا, فارچونیٹلی بلیڈر کینسر مورثی بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں یہ بیماری ہے, کچھ کینسر ہوتے ہیں لیکن مثانے کے کینسر میں اس طرح کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ یہ فیملی میں ٹریول کرتی ہے. اچھا, تو لیکن کیا مطلب کہ جینیٹکس میں بھی نہیں اس کا کوئی رول ہے؟ ناٹ پرٹیکولرلی, مطلب سائنٹیفک اس کی ایویڈنس ہمیں نہیں ہے, اس کا کوئی اس طرح کا ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ فیملیز میں رن کرتی ہے. ڈاکٹر عرفان, آپ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کے جو رسک فیکٹر ہیں, وجوہات کیا ہیں, تو کیا ان سے بچنا ممکن ہے کہ کوئی بندہ بلیڈر کینسر سے بچ سکے؟ اس کے لیے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں؟ عرفان, اس میں بہت انڈرسٹینڈیبل بات ہے. اس کے بچاؤ کا سب سے اہم طریقہ اسٹاپ اسموکنگ, سگریٹ نوشی سے پرہیز. صحیح.
کیونکہ اگر سگریٹ نوشی نہ صرف مثانے کے کینسر بلکہ جسم میں مختلف کینسر کے سبب ہے، جس میں اسوفیگس کا کینسر، اسٹمک کا کینسر، کڈنی کا کینسر، تو یہ کافی ساری مہلک بیماریوں کی جڑ ہے. تو اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ سگریٹ نوشی سے اجتناب کیا جائے. دوسری اس میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے، تھوڑی ہیلدی لائف سٹائل جس میں انکریز فلوئڈ انٹیک، مور فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. they don't play any direct role into that, but میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ایک ہیلپ فل عناصر میں آتی ہیں، جس سے آپ اس بیماری سے اپنے آپ کو کسی درجے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ جو کینسر سے اس بچاؤ کا جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ سموکنگ سے بچیں. یہ ذہن رکھیے کہ جب انسان سموکنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہمیں کہ یہ ایک سرٹن ایج پہ جا کے اسپیشلی ہمارے سامنے آتی ہے جب ہماری عمر 50 سال 60 سال 70 سال ہوتی ہے. تو ینگ ایج ہوتی ہے، وہاں پہ ہم اس چیز کا بالکل احساس نہیں کرتے. اور یہ ذہن رکھیے کہ اگر آپ کی فیملی میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں کسی کو بھی کینسر ہے تو ایک دفعہ اس کو وزٹ ضرور کیجیے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ جائے گی کہ ہو سکتا ہے 80 سے 90% چانسز ہیں کہ اس بندے کی ہسٹری کے اندر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کینسر نہ صرف بلیڈر کینسر ہوتا ہے اور بہت سے کینسر ہوتے ہیں، اور ان کینسر کے اندر ایک بڑا رول آپ کا اسموکنگ کا ہوتا ہے. تو اسموکنگ سے بچنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو اس ویڈیو کے مدد سے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو فیملی، جو بچے، جو بڑے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اسموکنگ سے ضرور بچیں. ڈاکٹر عرفان، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو بلیڈر کینسر ہے اس کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اس کی کیسے تشخیص ممکن ہے؟ کوشش کیجیے کہ آسان الفاظ کے اندر ہمارے ناظرین سمجھ سکیں. جی عرفان، تشخیص کا اصل عمل شروع ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ نالج سے، ایک اویئرنیس سے. تو سب سے پہلا جو چیز ہے وہ علامات ہیں کہ ایک مریض میں جب اس کی علامات ظاہر ہوں تو وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے. ٹھیک ہو گیا. دوسری جو چیز ہوتی ہے تشخیص میں وہ ہوتا ہے فزیکل ایگزامینیشن. لیکن مثانے میں یوزلی فزیکل ایگزامینیشن پہ ہمیں کوئی اس طرح کی فائنڈنگ نہیں ملتی جس سے ہم سجیسٹ کر سکیں یہ کینسر ہے کہ نہیں ہے. تو پھر ہم سہارا لیتے ہیں لیبارٹری کا اور کچھ دوسری انویسٹیگیشنز کا. جو فرسٹ کی انویسٹیگیشن ہے وہ پیشاب کا ٹیسٹ ہے جس کو یورین انالیسس کہتے ہیں، اور وہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی ہائی فائی ہاسپٹل یا آپ کو کوئی ریفرل سینٹر نہیں چاہیے. صحیح ہے. پیشاب کے ٹیسٹ میں اگر خون موجود ہے یا نہیں موجود اور آپ پیشاب کی علامات کے ساتھ مریض نے پریزنٹ کیا ہے تو اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہے، مثانے کا الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے. مثانے کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مثانہ بھرا ہوا ہو تاکہ ہم اس کی دیوار کو اچھی طرح دیکھ سکیں. ٹھیک ہو گیا. الٹرا ساؤنڈ کی بھی فیسلٹی اس طرح کی ہے کہ جو اب ہمارے ملک میں ہر ریموٹ علاقے میں موجود ہو سکتی ہے. تو میں یہ اس چیز پہ زور دوں گا کہ خاص طور پہ وہ مریض جس کو پیشاب میں خون آیا ہے وہ بغیر کسی تاخیر کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے، اپنا ایک پیشاب کا ٹیسٹ اور ایک بنیادی جو یورینری ٹریکٹ ہے یا بلیڈر ہے اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ کروائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اگر الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو مثانے میں کوئی بھی اب نارمل چیز ملتی ہے، مثلا مثانے کی دیوار کی کوئی تھکنس ہے، مثانے میں کوئی رسولی کی شکل ہے، کوئی زخم کی شکل ہے، کوئی ابھار کی شکل ہے، تو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹلی ٹیلیسکوپ سے، کیمرے سے، یا جس کو ہم سسٹوسکوپی کہتے ہیں، اس سے معائنہ کیا جائے اور جو الٹرا ساؤنڈ پہ جو بیماری ظاہر ہوئی ہے اس کو کنفرم کیا جا سکے. ٹھیک ہے. تو سسٹوسکوپی میں کرتے کیا ہے؟ کہ یہ میرا خیال ہے کہ شاید سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا اس بلیڈر کینسر کے اندر. تو کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ یہ اہم بات ہے. اگر تو آپ کو جب الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے اور اس کی فائنڈنگ میں یہ ہے کہ مثانے میں کچھ اب نارمیلٹی محسوس ہو رہی ہے لیکن کوئی کنفرمڈ ہمیں ڈائگنوسس نہیں دیتا، تو پھر ہم ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلیکسیبل سسٹوسکوپی. اس کے لیے بے ہوشی نہیں دی جاتی، ٹیلیسکوپ سے مثانے کا معائنہ کرتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کی فائنڈنگ کو کنفرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ ایک ڈیفینیٹو میس مل جائے
صحیح ہے، اور پیشنٹ بلیڈ بھی کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کی جو انڈوسکوپی ہے وہ انڈر سم کائنڈ آف انیستھیزیا کرتے ہیں، بیہوش کر لیتے ہیں، بیہوش کر کے کرتے ہیں یا کمر میں ٹیکا لگا کے کرتے ہیں، تاکہ جس وقت ہم معائنہ کریں اسی وقت ہم اس جو اب نارمل چیز ہے یا رسولی ہے اس کو ہم اندر سے نکال بھی سکیں۔ اچھا، تھوڑا سا پیس لے کے نکال دیتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں کچھ؟ جی، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اندر جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو مکمل طور پہ نکالیں اور پھر اس کو سبمٹ کریں بایوپسی کے لیے۔ جی، اچھا ڈاکٹر عثمان، ہمیں یہ بتائیے کہ زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو معدے کا کینسر ہے یا کوئی اور کینسر ہوتا ہے تو لوگ اکثر ریفر کرتے ہیں بھائی سی ٹی اسکین بھی کروا، بایوپسی چلو ہوگی، کئی دفعہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی بھی کرواتے ہیں، تو آپ لوگ اس میں کیوں نہیں کرواتے؟ اس میں عرفان، جب بھی آپ نے کسی مریض کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ آپ الٹرا ساؤنڈ کے بغیر سسٹوسکوپی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ سسٹوسکوپی پہ آپ کو چیز ظاہر ہوئی تو آبویسلی آپ اس کو کیمرے کے ذریعے یا سسٹوسکوپ کے ذریعے ریسیکٹ کریں گے اور اس کو آپ لیبارٹری بھجوائیں گے۔ اگر لیبارٹری میں اس چیز کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے، آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑی دیر گفتگو میں پہلے ہم نے کہا تھا کہ مثانے کے کینسر جو ہے وہ سطحی بھی ہو سکتا ہے، وہ جڑ عمل بھی ہو سکتا ہے، تو جب ہم مثانے کے اندر سے رسولی کو نکال کے اس کی واپسی کریں گے تو ہمیں یہ چیزوں کا جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ رسولی یا کینسر کی نوعیت کیا ہے اور یہ سطحی ہے یا جڑوں والا ہے، تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اس کو ہم پراپر سٹیج کریں کہ کہیں اس کا انتشار کہیں اور تو نہیں ہے۔ دیٹ از دا ٹائم جب ہم ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مثانے کے باہر کی چیزوں کو ہم دیکھ سکیں، مثانے کے باہر کی دیوار، مثانے کے ارد گرد کی حدودیں یا لنگز کو یا لیور کو، ان سب چیزوں کو ہم دیکھ سکیں، تو اس سٹیج پہ ہم سی ٹی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر عثمان، آپ نے میرے سوال کو میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا، آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا کہ سطحی اور جو جڑوں والا کینسر ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں سسٹوسکوپی کے تحت اور بایوپسی کروا کے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ جو بلیڈر کینسر ہے یہ ہمارے باڈی کے کس کس حصے میں جا سکتا ہے؟ اگر فرض کہ ہم رائٹ ٹائم پہ اس کو تشخیص نہیں کر پاتے اور یہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کس باڈی پارٹ کو افیکٹ کرتا ہے؟ بلیڈر کینسر کا جو زیادہ انتشار ہوتا ہے، یوزلی کینسر کا جو انتشار ہوتا ہے وہ دو روٹ سے ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ ایک لمفیٹک چینلز اور ایک بلڈ کے تھرو۔ صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب بلڈ بھی آپ کی پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے، لمف بھی ساری باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہے، تو جو لمف سے جاتا ہے اس کی ترتیب وار سٹیجز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ پہلے جو پیلوس کی نوڈز ہے اس میں جائے گا، پھر وہ جو خون کی بڑی شریان ہے پیٹ میں جس کو ایورٹا کہتے ہیں اس کے اوپر جائے گا، تو ایک تو اس کا انتشار حدودوں کے ذریعے ہوگا جس کو ہم لمفیٹک اسپریڈ کہتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ دوسرا اس کا خون کے ذریعے انتشار ہوتا ہے، اور اس میں جو بنیادی آرگن جس میں یہ سب سے زیادہ لائکلی ہوڈ ہے اس کے جانے کی وہ ایک لنگ ہے اور ایک لیور ہے، کیونکہ ان کا بلڈ فلو بھی زیادہ ہے، تو یہ کینسر کی پرٹیکولرلی کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اپنے ٹیسٹ سے یا اسکین سے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لنگس میں نہیں ہے، لیور میں نہیں ہے، غدودوں میں نہیں ہے، تو ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ یہ کہیں اور بھی نہیں گیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔